अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी अगली वीडियो रिंग रोड रावलपिंडी की जो मज़ीद डिटेल्स आई हैं उनके बारे में होगी। जो प्रीवियस डिटेल हम लोगों ने डिस्कस की थी वो रिंग रोड रावलपिंडी का रूट और उस पे कितनी ट्रैफिक होगी, कितनी बाईपास हो सकेगी, टोटली उससे रिलेटेड था। लेकिन अभी जो फर्दर डिटेल्स रिलीज़ हुई हैं इसकी, वो इस प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी उसमें कितने इंटरचेंजेस होंगे, कितने फ्लाईओवर होंगे, ब्रिजेस कितने होंगे, सबवेज़ कितने होंगे और जो कलवर्ट्स हैं वो कितनी होंगी, और मज़ीद ये कि इस रोड की स्ट्रक्चर क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले जहन में ये बात रखना ज़रूरी है कि नेस्पाक के मुताबिक मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर टाइप है ये, जिसमें स्पेसिफ़िक लोकेशंस पे ब्रिज, कलवर्ट्स, अंडरपासेस वगैरह, इंटरचेंज सब जो है प्रोवाइड किए गए हैं। और पूरी कोशिश की गई है कि यह स्ट्रक्चर सस्ती, मेयारी और ख़ूबसूरती के लिहाज से आला हो। सबसे पहले इंटरचेंजेस को देखते हैं। जीटी रोड पे बांट मोड़ वाली साइड पे एक इंटरचेंज होगा। इससे आगे जाते हैं तो चकबेली खान रोड के ऊपर एक इंटरचेंज होगा। इससे आगे अडियाला रोड पे खसाला खुर्द के मुकाम पे एक इंटरचेंज होगा। इससे आगे जाएं तो चक्री रोड पे मेरा कलां के मुकाम पर एक इंटरचेंज होगा और आखिरी इंटरचेंज इसका ठलियां के मुकाम पर होगा, ठलियां इंटरचेंज। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें और देखें तो ये गिरजा रोड के साथ लिंक करने वाली रोड है, इसके साथ एक क्रॉस लगा हुआ है और इसके पास गिरजा रोड इंटरचेंज भी लिखा हुआ है। तो हम इससे ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर भी इंटरचेंज होगा जो गिरजा रोड की तरफ लिंक करेगा, लेकिन ये मे भी अभी ना बने, फ्यूचर में बन जाए। और इसके अलावा ये टी चौक वाली साइड से लिंक रोड जो आ रही है, जो चकबेली इंटरचेंज के ऊपर के साथ आके लगेगी, इसके साथ भी ये क्रॉस के निशान हैं। तो मे भी हम इसे अज्यूम करते हैं कि ये भी शायद फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट हो। अच्छा, बीच में दो मुकाम पर दरिया आते हैं या बांट मोड़ के पास से अगर स्टार्ट होते हैं तो वडाला कस के नाम से एक छोटा सा दरिया है। ये तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे आता है। एक ब्रिज इसके ऊपर होगा और आगे अगर जाएं तो बाकी ज़्यादातर रिवर साइड पर आते हैं, रोड के बीच में कोई नहीं आ रहा। तकरीबन 21-22 किलोमीटर के फासले पे स्वां रिवर आ रहा है, जिसके ऊपर एक लार्ज साइज़ का ब्रिज होगा। अगर आप फ्लाई ओवर्स को देखें तो इस पूरी स्ट्रक्चर में, इस पूरी रोड पे 31 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन चक्री रोड से थोड़ा सा पहले, ये रूडन इनक्लेव के साथ ही आगे एक जगह आती है जहाँ पे रोड सी एक बनी हुई है। तो इसको बाईपास करेंगे ये लोग जो फ्लाई ओवर है इसके ज़रिए। जहाँ तक अंडरपासेस यानी सबवेज़ की बात है तो वो तकरीबन 31 अंडरपासेस आएंगे इस रास्ते में। वजह इसकी ये है, इतने ज़्यादा अंडरपासेस की कि आप बांट मोड़ से स्टार्ट हों तो छोटी मोटी बहुत सी रोड्स जो एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे, इन सब को लिंक करती हैं, ये बहुत सी रोड्स बीच में आती हैं। इसमें सबसे बड़ी तो ये होगी जो चकबेली इंटरचेंज से पहले हरक्का नाम का एक गांव है। यहाँ से चकबेली रोड जो है ये दो रोड्स में आगे तकसीम हो जाती है। एक चकबेली रोड ही कहलाती है और दूसरी बसाली की तरफ जाती है, जिसकी वजह से बसाली रोड का नाम दिया गया इसे। अब इस रोड को भी एक अंडरपास के ज़रिए ये लोग बाईपास जो है ये करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद छोटी छोटी सी बहुत सी रोड्स आती हैं। अगर रिंग रोड बन जाती है
نان سٹاپ ہے تو بیچ کی آبادی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ وہ افیکٹ نہ ہو اس لیے بیچ میں تقریباً 31 سب ویز دیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک اپنا فلو کنٹینیو کرے، کسی قسم کی ہرڈل نہ ہو۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے سے واٹر چینلز بہت ہیں جنہیں بائی پاس کرنے کے لیے تقریباً 35 کے قریب چھوٹی چھوٹی کلورٹس بنائی گئی ہیں۔ اب یہاں تک ہم لوگوں نے انٹرچینجز، فلائی اوورز، برجز، سب ویز اور جو کلورٹس ہیں ان ڈسکس کر لیا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح ہوں گے۔ یہ مزید اس میپ کے اندر ان کی ڈیٹیل ہے کہ کتنے ڈسٹینس کے اوپر ہوں گی۔ یہ الائنمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 84% اس پروجیکٹ کی الائنمنٹ بیس کرتی ہے جو فل یا امبینکمنٹ پورشن جسے کہتے ہیں اس پہ۔ اس کے مطابق فلنگ ہوتی ہے، فلنگ اتنی زیادہ نہیں کہ اوبویسلی پوٹوہار کی لینڈ ہے، کافی جگہ سے اوپر نیچے ہوتی ہے، تو اسے ایک سموتھ وے میں رکھنے کے لیے تھوڑی بہت امبینکمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی ذرا سی اٹھا کے اوپر لیول جو ہے وہ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی بھی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور 16% اس پروجیکٹ کی الائنمنٹ جو ہے یہ کٹ پورشن پہ ہے، جہاں پہ یہ کٹنگز وغیرہ ہوں گی، پہاڑیاں وغیرہ بیچ میں آتی ہیں، بحریہ فیزیٹ ایکسٹینشن کے نیچے کی طرف آ رہی ہے، روڈن انکلیو جو ہے اس سائڈ پہ جائیں، اس ایریے میں یہ 2 میجر ایریاز ہیں جہاں پر پہاڑیاں آ رہی ہیں۔ باقی دیکھیں تو تقریباً زمین میں اتنی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں۔ فردر مور میکسیمم جو فل امبینکمنٹ ہائٹ ہے وہ 2 میٹر ٹو 12 میٹر ہے، اور میکسیمم کٹ ہائٹ جو ہے وہ 4 میٹر بائی 16 میٹر ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ انٹرچینجز کی سٹرکچر ہے، جو کہ جی ٹی روڈ کا انٹرچینج کیسا ہوگا، چکبیلی انٹرچینج کیسا ہوگا، اڈیالہ انٹرچینج کیسا ہوگا، چکری روڈ انٹرچینج کی سٹرکچر کیا ہوگی، فیوچر کے گرجا روڈ کی طرف جو جائے گی روڈ اس کی سٹرکچر کیسی ہوگی، اور ٹھلیاں انٹرچینج کی سٹرکچر کیا ہوگی۔ اور لاسٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ایکس سیکشن بتایا گیا ہے کہ رنگ روڈ کا ایکس سیکشن کس ٹائپ کا ہوگا۔ یہ 2 ٹائپس ہیں اس کی، ایک فل اونلی روڈ ہوگی اس کا ایکس سیکشن بتایا گیا ہے، اور دوسری پارشل کٹ اینڈ فل روڈ جو ہوگی اس کا ایکس سیکشن بتایا گیا ہے۔ یہ کٹ اینڈ فل روڈ جو ہے اس کا ایکس سیکشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فل اونلی ایکس سیکشن جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اس روڈ کے بیچ میں میڈین بیریئر ہے، یعنی کہ دونوں سائڈز کے بیچ میں گرین بیلٹ نہیں ہوگی، میڈین بیریئر ہوگا۔ اس بیریئر کے اوپر آپ دیکھ لیں دونوں سائڈ پہ لائٹس وغیرہ لگا دی گئی ہیں، یعنی دونوں سائڈز کو ایک ہی سائڈ سے روشنی مل جائے گی، تو یہ بھی بچت کرنے کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 3 لین کیریج وے ہوگا، یہ 3 گاڑیاں بنا کر دکھائی ہیں جیسا کہ انہوں نے۔ پھر یہ جگہ آؤٹر شولڈر کی ہے، اس سائڈ پہ بھی آؤٹر شولڈر، اس سائڈ پہ بھی آؤٹر شولڈر۔ اچھا، یہاں پر ایزیوم کیا گیا ہے کہ ہمارے رائٹ سائڈ پر سلوپ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو شولڈر اور سلوپ دونوں کے درمیان واٹر جو چینل ہے یہ ہوگا۔ پھر سلوپ جہاں پہ سٹارٹ ہوگی یہ ایریا گرین بیلٹ کا ہوگا، امبینکمنٹ فل سلوپ ہے یہ۔ اس کے بعد پھر سروس روڈ بھی ہے، رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ سروس روڈ بھی چلتی جائے گی۔ اچھا، یہ سروس روڈ جہاں پر ختم ہوتی ہے یہاں پر یوٹیلیٹی کوریڈور ہوگا۔ یوٹیلیٹی کوریڈور مطلب کہ یوٹیلیٹی لائنز یہاں پہ ہوں گی، الیکٹریسٹی لائن، سیوریج لائن، گیس اور جو کمیونیکیشن لائنز وغیرہ بھی یہاں پر ہوں گی۔ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو یہاں بھی میڈین جو بیریئر ہے اس کے ساتھ سے 3 لین
کیریج وے ہے، اس کے ساتھ پھر شولڈر اسی طرح دیا گیا ہے۔ اب یہ سلوپ نیچے کی طرف جا رہی ہے، یہ ڈاؤن ورڈ ہے، تو واٹر چینل بعد میں ہے، اور یہ جو امبینکمنٹ فل سلوپ ہے جو گرین بیلٹ ہے یہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس گرین بیلٹ کے بعد اس گرین بیلٹ پہ درخت وغیرہ، پودے وغیرہ سب لگیں گے، پلانٹیشن ہوگی۔ اس کے بعد واٹر جو چینل چھوٹا سا آتا ہے، اس کے بعد سروس روڈ آتی ہے، اور سروس روڈ کے بعد اسی طرح یوٹیلیٹی جو کوریڈور ہے۔ تو یہ مزید ڈیٹیلز تھیں رنگ روڈ راولپنڈی کی۔ اگر ہم فل پورشن جو ہے اس کے ایکس سیکشن کو دیکھیں تو میڈین بیریئر کے بعد 3 لین آ رہی ہے، اس کے بعد آؤٹر شولڈر آ رہا ہے، اس کے بعد نیچے کی طرف 2 سلوپس جا رہی ہیں، گرین بیلٹ ہے یہ۔ اس کے بعد واٹر چینل نیچے کی طرف ہیں، سروس روڈ آ رہی ہے، اور آگے جا کے پھر یوٹیلیٹی کوریڈور آتا ہے۔ اچھا، اس امنڈ کے اوپر جیسے کہ ہم جانتے ہیں 2017 میں آئی تھی، اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس وقت بھی آبجیکشنز کی تھیں اس اسٹرکچر کے اوپر کہ اتنی زیادہ ٹریفک جب آئے گی ٹھلیاں انٹرچینج سے موٹر وے پہ تو موٹر وے بوٹل نیک ہو جائے گی۔ اس بوٹل نیک ہونے کی وجہ سے ویئر اینڈ ٹیئر اس روڈ کی زیادہ جلدی سے ہو جائے گی۔ تو اسی ایشو کو سولو کرنے کے لیے کمشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ نے ٹھلیاں انٹرچینج پر رنگ روڈ بنانے کے سلسلے میں M2 پر ٹریفک کے مرج ہونے اور ٹھلیاں انٹرچینج کے ڈیزائن کا معائنہ کیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ منسٹری آف کمیونیکیشن، NHA، FWO، نیسپاک، انچارج PMU، فائنینشیل اسسٹنٹ اور PMU کے نمائندگان موجود تھے۔ انہوں نے نیسپاک کو ہدایت کی کہ ٹھلیاں انٹرچینج پر ٹریفک کو M2 پر مرج کرنے کا پورا پلان بنا کر دیں کہ اگلے 5 یا 10 سال تک رنگ روڈ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ٹریفک کا نظام کس طرح چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تفصیلی پلان اگلے ہفتے کے اندر بھیجیں تاکہ فائنل منظوری کے لیے NHA کو ارسال کیا جا سکے۔ تو اگلے ہفتے میں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ رنگ روڈ کا افتتاح ہونے سے پہلے اس کا بھی پلان آ جائے اور یہ پرابلم بھی سولو ہو جائے۔ یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ٹینڈر ابھی تک نہیں ہوا تو رنگ روڈ کیسے بنے گی۔ اب اس ساری نیوز کے اندر آپ نے FWO کا نام تو سنا ہوگا، جس کا کام روڈز وغیرہ اور اس طرح کی سٹرکچرز وغیرہ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی لوگوں کے لیے اشارہ ہے اس کے اندر، اور اس کے لیے مرگلہ ایونیو کا پروجیکٹ جیسے FWO کو دیا گیا تھا وہی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی تھی کہ ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی جو ہے اس نے ایکوزیشن کے لیے قیمت کا تعین کر کے منظوری کے لیے بورڈ آف ریونیو کو بھیج دیا ہے۔ ابھی تک فی الحال منظوری نہیں ہوئی، لیکن ذیلی ذرائع کے مطابق 1 لاکھ روپے سے 8 لاکھ روپے فی جو کنال ہے، یہ مختلف موضوعات جات میں قیمتوں کی اسیسمنٹ کی ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، اکثر دوستوں کے سوالات ہیں کہ اگر کسی ایریے میں لینڈ پرچیز ابھی نہیں کی گئی تو اس کے سنگ بنیاد کا کیا فائدہ؟ تو جیسا کہ ہمارے سامنے مرگلہ ایونیو کی ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ ریلوے کے اوپر برج، ریلوے ٹریک کے اوپر برج بننا ہے، وہ اب جا کر ریلوے سے اس کا پلان منظور ہو کے جو CDA ہے اس کے پاس اب جا کر آیا ہے۔ اس روڈ پہ کام تقریباً مارچ اپریل میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور یہ کام جو اٹکا ہوا تھا یہ بیچ میں ہوتا رہا ہے، اور پرابلم سولو ہو گئی ہے، تو اب پلان آ گیا ہے۔ تو اب جیسے ہی پلان ان کے پاس آیا ہے یہ اسے اپروول دے کے اس کا یہ برج تیار ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس برج کے دونوں سائڈز پہ کافی حد تک کام FWO نے کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے
رنگ روڈ راولپنڈی کے یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں بیچ میں، یہ چک بیلی انٹرچینج کی لوکیشن کہاں پر ہوگی، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یا کیا کیا ہوگا، یہ سب پرابلمز بھی جو زمین ہے ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے، سنگ بنیاد رکھ دیا جائے، فنڈز وغیرہ ریلیز ہو جائیں اس کے، تو اس کے بعد یہ اس کام کے دوران بھی پرابلمز کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوستوں کو اس کی فائنینسنگ پر اعتراض تھا، تو پچھلے دنوں ہی یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ یعنی ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے اسے 560 ارب روپے سے بڑھا کر 645 ارب روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی 85 ارب روپے کا اضافہ ہے۔ اب اس 85 ارب میں آپ دیکھ لیں، آپ کی لئی ایکسپریس بھی کور کر جاتی ہے، رنگ روڈ بھی کور کر جاتی ہے، اور بھی بہت سے پروجیکٹس کور کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پورشن بتایا تھا جو اسلام آباد کی سائڈ پر ہے رنگ روڈ کا، وہ 3 کلومیٹر کا پورشن ہے، اور وہ 3 کلومیٹر کا پورشن جو ہے وہ جو سی ڈی اے ہے اس نے کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ یہ 8 دسمبر کی جو ڈون نیوز میں خبر آئی تھی، اس کی فنڈنگ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی اور سی ڈی اے اس کو کنسٹرکٹ جو ہے یہ کروائے گی۔ ہم دیکھیں رنگ روڈ کے بننے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں ان کو ایک ایک کر کے سولو کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں کلورٹس اچھی خاصی ہیں، برج ہیں، 2 سال نہیں، 1.5 سال نہیں، 3 سال تقریباً لگیں گے، اور اس سے اوپر بھی 1 سال لگا لیں آپ، 3 ساڑھے 3 4 سال تک کے عرصے میں یہ روڈ تعمیر ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ایف ڈبلیو او کا نام آپ لوگوں نے دیکھا تھا، تو یہ زیادہ چانس یہی ہے ایف ڈبلیو او کو ملے گا، اور ایف ڈبلیو او کو کسی چیز کا بجٹ دے کے پروجیکٹ اس کو دے دیا جائے تو وہ لازمی کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ رنگ روڈ راولپنڈی کا بننا اب دور کی بات نہیں رہی، اب نزدیک کی بات رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس علاقے کی تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ پورے ساؤتھ والی سائڈ سے جو ٹریفک آتی ہے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے رواد کے راستے سے داخل ہوتی ہوئی ٹی چوک سے اسلام آباد ایکسپریس وے یا سے جی ٹی روڈ کی سائڈ سے آگے چلی جاتی ہے، اور وہ ٹیکسلا کی سائڈ سے آگے کنٹینیو کرتی ہے۔ اب یہ سارا راستہ بائی پاس ہو جائے گا، اور جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے گزرتے ہوئے یہ ایریاز دیکھتے ہوئے جاتے تھے، یہ ایریاز فیس ہوتے تھے اس وقت پنڈی اسلام آباد کے، اب یہ رنگ روڈ راولپنڈی والی سائڈ پنڈی اسلام آباد کا فیس ہوگا، رنگ روڈ راولپنڈی اور زون 2، زون 1 سے پہلے لوگ گزر کے جاتے تھے، اب زون 2 سے گزر کے جائیں گے، تو یہ پنڈی اسلام آباد کا فیس ہوگا، اور بہت تیزی سے اس ایریے میں آبادی ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں ایئرپورٹ کے بیک سائڈ پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں، یا کیپٹل سمارٹ سٹی کی دوسری سائڈ پہ موٹر وے کے جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں، یا مزید نیچے کی طرف، ان سب کی نسبت یہ ایریا بہت تیزی سے ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی تھا، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔